वेल जनाब, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम से ज़िंदगी यंग बीट्स प्रोग्राम है और मेरा आपका साथ 2 बजे तक का है। आज चूँकि हमने वादा किया था, हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब और उसके साथ साथ हैं डीजी डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब। तो इनका खासा तजुर्बा भी है, ड्रग के हवाले से काम कर रहे हैं। ही इज़ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस पॉडकास्ट में। तो सर, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आपका खासा तजुर्बा है टीबी के हवाले से और टीबी के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रग प्रिवेंशन के हवाले से, चूँकि आपका वो भी तजुर्बा है, टीबी है क्या बेसिकली, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो एक आम फहम ज़बान में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ये एक बहुत कदीम बीमारी है। इसकी जो इब्तदाई अलामात हैं उसमें पेशेंट को हल्की खांसी, और अगर ये खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा पीरियड रह जाए और इसके साथ बाज़ औक़ात स्पूटम भी प्रोड्यूस होता है और बाज़ औक़ात जिसे हम बलगमी खांसी कहते हैं, और अगर उसके साथ कोई हल्की खून की झर्री आ जाए उसके अंदर, तो ये फिर टूवर्ड्स मोर इंडिकेटिव कि ये कोई ट्यूबरक्लोसिस की अलामात हैं। एक ये कफ, दूसरा हल्का बुखार, वज़न का कम होना और रात में कोई पसीने आना ठंडे। तो ये तमाम अलामात हमें पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि हम उस पेशेंट को टीबी की डेफिनेशन में लेके आएँ। और जब इस पेशेंट को प्रिजम्पटिव डिक्लेयर किया जाता है इन अलामात के साथ, तो फिर एज़ पर सीक्वेंस ऑफ द प्रोटोकॉल, डायग्नोस्टिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमारी 2-3 स्टेप्स हैं। उसका एक सैंपल स्पूटम का लिया जाता है और उसकी एक सिंपल माइक्रोस्कोपी की जाती है। माइक्रोस्कोपी में अगर वो पैथोजन या वो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद फिर कंफर्मेटरी चेस्ट एक्सरे और फिर एक एडवांस टेस्ट जो आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक में, और हम वी आर लकी एनफ इस हवाले से कि हमारे पास भी उसकी वास्ट लेवल पे अवेलेबिलिटी मौजूद है, जिसे हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। तो ये तमाम डायग्नोस्टिक स्टेप्स हैं, डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं, जिससे हम टीबी के पेशेंट को कंफर्म करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस के बारे में इसमें थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि टीबी के चूँकि आपने सिम्टम्स भी बता दिए, उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी बता दिए, लेकिन वो लोग जिनको अभी उस तरह से अवेयर नहीं किया जा रहा, तो वो किस तरह से उनको पता चले कि आया कि वाकई ये सिंपल खांसी है या टीबी वाली खांसी है, या जिन लोगों को थूक के साथ या वो स्पूटम के साथ ब्लड भी आता है, तो वो किस तरह से डायग्नोज करें, किस तरह से उनका चलें? जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का ही शदीद फुकदान है। दैट्स वाई स्टिल आज इस दौर में हम दुनिया की 5वीं बड़ी नेशन है जहाँ पे स्टिल ट्यूबरक्लोसिस परसिस्ट। और इससे ज़ाहिरी बात है, ये सिंपल ट्यूबरक्लोसिस है या कॉम्प्लिकेटेड ट्यूबरक्लोसिस है, इससे हमारे जैसे मुल्क में अमवात भी होती हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि आज इस दौर में जहां हमारे पास एक फास्ट प्रोसीजर ऑफ डायग्नोस्टिक मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास एक कंप्लीट थेरेपी मौजूद है। वो थेरेपी हर किस्म की ट्यूबरक्लोसिस, चाहे वो सेंसिटिविटी फेज़ पे है या वो रेजिस्टेंस है, तमाम लेवल की ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है। तो जिस तरह आपने ये अर्ज़ किया कि अवेयरनेस, ये मैंने जो सारी अलामात बताई हैं, आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ज़ाहिरी बात है आज हम वर्ल्ड टीबी डे भी मना रहे हैं, और इस डे के हवाले से मैं ये एक कोर मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके गिरदो नवा में, आपकी फैमिली में इन अलामात के साथ कोई मरीज़ मौजूद है, तो उसको उसमें शुबा ज़ाहिर करें कि कहीं ये टीबी का मर्ज़ तो नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप उसको सस्पेक्टिव पेशेंट डेजिग्नेट कर देंगे, तो हमारे पास पंजाब में 550 मकामात पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम ऐसे पेशेंट के ये तमाम किस्म के टेस्ट कर सकें, चाहे वो माइक्रोस्कोपी है, चाहे वो
چیسٹ ایکس رے ہے یا وہ ایڈوانس ٹیسٹ ہے جسے جین ایکسپرٹ کہتے ہیں, اور مارکیٹ میں اس کی کاسٹ تقریباً 5,000 روپے کا یہ ٹیسٹ ہے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی تقریباً 200-250 فیسلٹیز پہ یہ فری آف کاسٹ آفر کیا جاتا ہے. تو ایسے تمام پیشنٹ کو آپ ریفر کریں نیئر بائی پبلک ہیلتھ فیسلٹی پہ تاکہ اس کی ٹی بی کے پرسپیکٹیو سے اسکریننگ کی جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ٹھیک آپ نے فرمایا, بجا فرمایا. یہاں پر یہ ایک بھی ضرورت یہ بھی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں یا اوور آل ہم اپنے ارد گرد یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک متھ ہے مائنڈ میں کہ آیا کہ اس کا علاج ہے کہ نہیں. حالانکہ علاج ہے, اس کے پراپر ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے بھی. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا کیا ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, کورس پورا نہیں کرتے, ان کے سمٹمس ختم ہو جاتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ آپ بتائیں کہ کیا. جی, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آج سے 10, 15, 20 سال پہلے تک یہ واقعی ہی ایک بہت جان لیوا مرض تھا, اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں ون آف دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ یہ ٹیوبرکلوسس. آج جس اس میں ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک تو اس کی تشخیص بہت واسٹ ہو گئی اور آسان ہو گئی, اور دوسری اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ایڈوانس ہو گئی. پہلے کسی زمانے میں مطلب 9 ماہ سے اور 24 ماہ تک کا ایک کورس آف تھراپی ہوتا تھا, جس میں مطلب 4 سے 6 ڈرگز کھلائی جاتی تھیں مریض کو, اور وہ پیشنٹ کے اٹ سیلف ہمسیلف اس کے لیے بھی ایک بڑا پرابلمٹک تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک اتنی ساری ٹیبلٹس اور وہ لیتا تھا. اور لامحالہ اس تمام کورس میں کچھ پیشنٹ یا تو سکسیسفلی کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے, کچھ پیشنٹ کمپرومائز ہو جاتے تھے اس کی انٹیک میں اور وہ درمیان میں بریک کر دیتے تھے, اور جس کی وجہ سے ڈیزیز کمپلیکیشنز بڑھتی تھیں. آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 6 مہینے کا ایک سمپل کورس اس کا موجود ہے. اس صورت میں جہاں آپ کو سمپل ٹی بی ہے, جسے ہم ڈرگ سینسٹیو ٹی بی کہتے ہیں, وہاں میں ہم آپ کو انیشلی 2 ڈرگ کی تھراپی سٹارٹ کرتے ہیں, اور اگر اگلے 1 سے 2 ماہ میں پیشنٹ اے سمٹومیٹک ہو جائے یا اس کے اندر علامات غائب ہونا شروع ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سکسیزفل جا رہا ہے, تو ہم اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو 6 ماہ میں لے جاتے ہیں. دوسرا, اگر خدا نخواستہ ڈیورنگ دا کورس آف تھراپی یہ انڈیکیٹ ہو فزیشین کو, ڈاکٹر کو کہ بھئی اس میں یہ 2 ڈرگ تھراپی کام نہیں کر رہی, تو پھر نیکسٹ اسٹیپ اس کو 4 ڈرگ پہ شفٹ کر دیتے ہیں. اگین 4 ڈرگ سے کافی سارے پیشنٹ 80 to 90% پیشنٹ رسپونڈ کر دیتے ہیں, اور ود ان 6 منتھ یہ کیور ہو جاتے ہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کیور ہو جاتے ہیں تو کمپلیٹ ایریڈیکیشن فرام دا ٹیوبرکلوسس ڈیزیز, ان کی پیشنٹ کی سفرنگس ختم ہو جاتی ہیں. کچھ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو اس وقت معاشرے میں ایک آج کل ایک خوف بھی ہے مریضوں میں کہ بھئی وہ اس سے خدا نخواستہ کمپلیکیشن کی طرف دیکھیں. کمپلیکیشن اس صورت میں ہے جب آپ ڈرگ سینسٹیوٹی سٹیپ پہ یا 4 ڈرگ کی سٹیپ پہ ٹریٹمنٹ کو ڈسکنٹینیو کریں. جب آپ ڈسکنٹینیو کرتے ہیں اور فالو اپ اتنا نہیں کرتے تو سمٹمز کے لحاظ سے آپ شاید فری ہو جائیں, لیکن آپ کے اندر ٹی بی موجود رہتی ہے. وہ پھر لیٹر سٹیج پہ آؤٹ کم ہوتا ہے جسے ہم ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کہتے ہیں, جو ایک کمپلیکیٹڈ فارم ہے. وہاں پہ بھی ماضی کے مقابلے میں آج ہمارے پاس ایک ایڈوانس تھراپی موجود ہے. اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ 3 سے 6 ماہ زیادہ ہے. وہ کچھ پیشنٹ میں 9 ماہ میں رسپونڈ کرتی ہے, کچھ پیشنٹ میں 12 سے 15 ماہ اور کچھ 24 ماہ ہے. وہ ایکسٹریم کیسز میں یہ بہت کم نمبر ہے جو 24 ماہ تک جاتا ہے. تو ہر سٹیج کی ٹی بی کا علاج موجود ہے, اور کمپریہنسو اس کے اوپر ہر قسم کی اس پہ ہمارے پاس فیسلٹی بھی موجود ہے. فیسلٹی بھی بالکل اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پریونشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, چونکہ پاکستان میں یا وہ دیہاتوں میں پیریفر ایریاز میں ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ اگر ٹی بی ان کو ہو گئی ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں سوسائٹی میں, سوشلی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. اور پریونشن کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے
آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کا خاصا تجربہ ہے، میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا ہوں، تو اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے اس کو پریونٹ کیا جا سکے. جی یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ایک سوشل سٹگما بہت گہرا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کی اور میری فیملی میں یہ کوئی پیشنٹ ہو جائے تو آپ کے ذہن میں بھی فرسٹ انسٹنس یہی آئے گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ مطلب ہے اپنے آپ کو اسکیپ رکھیں فیملی میں یا اپنے سوشل سرکل میں، اتنا زیادہ یہ انفارمیشن نہ پھیلے. ایک سٹگما ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے، ایک بیماری ہے. بیماری کو ایز اے بیماری ہی لینا چاہیے اور ہماری سوسائٹی کو بھی اس کو ایز اے بیماری ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ ایک آزمائش ہے کسی پیشنٹ میں تو یہ بات بجا ہے کہ اس کا یہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، سپریڈ کرتی ہے. اگر آپ کو یا کسی ممبر کو فیملی میں یہ مرض ہے تو آئیڈیلی پروٹوکول تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو آئسولیشن ہی چاہیے، اپنے فیملی ممبر سے آئسولیٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ آئسولیشن کا پیریڈ اتنا زیادہ نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب وہ اسمپٹومیٹک ہو جائے گا 1 سے 2 ماہ میں، تو اس کے بعد اگر وہ کنٹینیوس ریگولر اپنی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو اگلے 2 سے 4 ماہ میں وہ انشاءاللہ سوشل گیدرنگ کا حصہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے. جو پریونشن کی سائڈ پہ میں اس طرف ظاہری بات ہے یہ بہت آپ نے اچھا نقطہ ریز کیا. آج اس دور میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہر لیول کی ٹی بی کا نہ صرف علاج موجود ہے بلکہ اس کی ڈائگنوسس بھی موجود ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے فیملی ممبر میں کسی کو ٹی بی ہے تو اپنے تمام فیملی ممبرز کو ایک دفعہ وہ نیئر بائی کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہیلتھ فیسلٹی میں جا کے ٹی بی کے تمام ٹیسٹ سے سکرین کروا لیں. اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی کچھ سمٹم یا کچھ ایکسپوجر ہو چکا ہے پیشنٹ سے، تو آج ہمارے پاس ایک بڑی میجیکل ڈرگ بھی موجود ہے اور وہ اسے ہم پریونٹیو تھراپی آف ٹی بی کہتے ہیں. وہ ان کو فزیشین پرسکرائب کریں گے، وہ جتنا بھی 1 سے 2 ماہ کا 3 ماہ کا کورس ہے وہ یہ کھائیں اور وہ پھر خدا نہ خواستہ اس مرض سے محفوظ رہ سکیں گے. لیکن جو ویسے ایک جنرل میسج میرا یہ ہے، ایک آپ نے انجیکشن ایک سنا ہوگا بی سی جی کا جو ایٹ برتھ ڈوز ہے، جو اس کی ایک پرائمری پریونٹیو سٹیج ہے وہ تو یہ ہے کہ بی سی جی کے انجیکشن کو مس نہ ہونے دیں. وہ دیکھیں آج اللہ نے ہمیں اگر اس بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو صرف وہ پریونٹیو ہے جو ہم نے ہمارے پیرنٹس نے وہ لگوا لیا اور آج ہم اس سے وہ ہے. لیکن کچھ ایسے ہائی رسک ایریاز ہیں، ہائی رسک پاپولیشنز ہیں، جیسے وہ لوگ جو بہت کلوز کنجسٹڈ ایریاز میں کام کرتے ہیں، کچھ امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہیں جن میں امیونولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں اور ان کا آٹو امیون جو فنکشن ہے وہ کمپرومائز ہے، وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. ایچ آئی وی کے پیشنٹ ہیں جو آپ کی سلیکا جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے اس میں کام کرتے ہیں اور کلوز ایسی مارکیٹس میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ایئر سرکولیشن بہت کم ہے. تو ایسے لوگ دے آر مور پریولنٹ کہ بھی ان کے اندر یہ بیماری کے کیچ کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اپنا گاہے بگاہے اپنی اسکریننگ کراتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس بیماری سے اس کی کیچ نہ اتنی جلدی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اعداد و شمار کی بات اس پہ بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ 5 نمبر پر پاکستان ایک نمبر پہ آ گیا ہے اور اوور آل ڈیتھ کازنگ میں بھی اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو تھوڑا سا فگرز بھی بتائیں چونکہ آپ کا تجربہ بھی ہے، اس کی کیا اعداد و شمار کیا ہیں اور پھر اس کی ایم ڈی آر میں اس کی کیا پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ریشو ہے؟ جی اس وقت جو پاکستان میں اوور آل ہیں وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ سال میں 6.5 لاکھ. جی 6.5 لاکھ. اس میں جو پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے وہ 50% ہے. تو جو WHO کا فگر آتا ہے، WHO ہمیں تقریباً 1 لاکھ پہ 264 پیشنٹ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی پریولنس ہے. اب ہمارے پاس ہم اس وقت پورے سال میں جو پیشنٹ کیچ کرتے ہیں وہ تقریباً 2,80,000 کے قریب ہے. اچھا اب ہمارا جو اس میں ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 3,10,20,000 پیشنٹ کا ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ اتنا نمبر اپنے سسٹم میں لے کے آئیں، بیکاز یہ سوسائٹی میں تو ہے.
لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی پبلک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس میں ہمارے اسٹارٹنگ فرام ٹیچنگ ہاسپٹلس جو اکراس پنجاب ہیں، جو ہمارے سیکنڈری لیول کے ہاسپٹلس ہیں جس کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں، اور تحصیل لیول پہ جس میں ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، یہاں پہ تمام جگہ پہ ہماری تینوں قسم کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے۔ اچھا، صرف ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اپنے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، چیسٹ فزیشین ہیں، وہ ایڈوانس لیول پہ ہے، تاکہ اس کی ڈائگنوسس بھی کچھ ایکسپرٹس کے ہاتھوں ہو، ان کلینکس پہ ہو، اور وہیں سے ان کو پھر ٹریٹمنٹ بھی ملے اور ان کا فالو اپ بھی بہتر ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں گورنمنٹ تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا کیا رول ہے؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ سہولتوں کے حوالے سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر سہولیات ہیں اس حوالے سے؟ جی، پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح میں نے آپ کو سرکار کا ایک انفراسٹرکچر تو بتایا، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو پوٹینشیل ہمارے ٹارگیٹ کسٹمرز ہیں جہاں پہ یہ پیشنٹ واک ان ہو سکتا ہے، وہ لارج پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں اور اکراس پنجاب جی پیز ہیں، جنرل پریکٹیشنرز، جو آپ کے اور میرے رہائشی علاقوں میں بھی جنرل پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ان علامات کے ساتھ پیشنٹ تو کہیں بھی اسٹیپ ان ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام پرائیویٹ سیکٹر کو کیٹر کرنے کے لیے، بیکاز پروگرام اٹ سیلف تو ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر کیری کر رہا ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام سائٹس ہیں۔ اب ہم نیئر فیوچر آر ایچ سیز اور بی ایچ یو پہ بھی اپنی اپروچ بڑھا رہے ہیں۔ وہاں پہ آر ایس سی پہ کوئی انٹیگریٹڈ اسکریننگ کلینک اسٹیبلش کرنے کا پلان ہے اگلے 3 سے 6 ماہ میں، اور بی ایچ یو پہ کوئی ہم لے کے آئیں گے کہ ہم ویکلی کوئی وہاں پہ کیمپ لگائیں جس میں پیشنٹ اپنے نیئر بائی بی ایچ یو میں آئے تو وہ بھی وہاں سے ہم اپنے سسٹم میں کیٹر کر لیں۔ میں کمنگ بیک فرام دا پرائیویٹ سیکٹر، ہمارے پاس 3-4 پرائیویٹ پارٹنرز ہیں جن کو ہم بھی گلوبل فنڈ سے فیڈ لیتے ہیں، پروگرام کی ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسٹک میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح گلوبل فنڈ پیرللی کچھ ایسوسیشنز ہیں، جیسے ایسوسیشن آف سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ان کے پاس کچھ ڈسٹرکس ہیں، گرین سٹار ہے، مرسی کوپ ہے، ڈوپیسی ہے۔ یہ ہمارے تمام الائڈ پارٹنرز ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور جنرل پریکٹیشنرز کو کور کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ٹی بی کا پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو نہ صرف رجسٹرڈ کرتے ہیں بلکہ فالو اپ ساری ٹریٹمنٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب اس چینل کے تھرو پرووائڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی یہ بھی بڑی پرویل کر رہی ہے، اس کی نمبر جو ہے وہ رائز کر رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے اسپیشل اس والے سے کیا انیشیٹیوز ہیں، کیا کر رہی کام؟ جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی وہ ایک ایڈوانس سٹیج ہے جس کے اندر جو پرائمری تھراپی ہے یا سیکنڈری فور ڈرگ تھراپی ہے اس کا فیلئر ہے۔ اب ایک ہے ریزسٹنس ٹی بی اور ایک ہے وہ ڈرگ جس سے اس بیماری نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ڈرگ سینسٹیوٹی ٹی بی سائٹس موجود ہیں جہاں پہ ہم ایسے تمام پیشنٹ کے سپوٹم لے کے ان کا بھی کلچر کرتے ہیں، اور وہ پرٹیکولر دوا جو اس پیشنٹ کو رسپونڈ کرتی ہے ہم وہ پرپوز کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس کچھ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں یہ فیسلٹی ہے، ہمارے پاس یہاں پروونشل ریفرنس لیب موجود ہے ٹی بی کی، وہاں پہ ڈرگ سینسٹیوٹی ٹی بی کی پروویژن موجود ہے، تو ہم اس کو بھی پیرلل فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی ٹی بی سے ریلیٹڈ، کوئی اویئرنیس سے ریلیٹڈ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، میسیج میرا آج کے اس دن کے حوالے سے یہی ہے کہ اکیلی گورنمنٹ انفراسٹرکچر اسٹیبلش کر سکتی ہے، آپ لوگوں کے لیے لاجسٹکس پرووائڈ کر سکتی ہے، لیکن یہ تمام علامات، یہ آج کی ایک اویئرنیس واک، اور پچھلے 2-4 دن سے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنا ایک میسیج دیا، چیف منسٹر صاحبہ نے بھی اپنا ایک میسیج دیا۔ میں پنجاب کے پروگرام کے حوالے سے اپنی تمام عوام کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان علامات کے ساتھ آپ کے گرد و نواح میں کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو گائیڈ کریں، اس کو اویئرنیس دیں کہ یہ ٹی بی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ٹی بی ہے تو اس سٹیج پہ ویل انڈر کنٹرول ہے، اس کو پش کریں، ہمارے سسٹم میں لے کے آئیں، ہم فری آف کاسٹ اس کے تمام ٹیسٹ، اس کو تمام ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ اگر آپ اور میں مل کے
اپنے محلے کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے سوشل سرکل کو یہ میسیج نہیں دیں گے تو اکیلی گورنمنٹ شاید ایک حد تک تو یہ اس ڈیزیز کو ایڈریس کر سکے، لیکن یہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے قومیت ہمارا ایک جوائنٹ پرابلم ہے، اور ہمیں اس مل کے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، ایک دفعہ آپ نے پھر سے ہمیں جوائن کیا۔ جناب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد سہیل صاحب، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب کے، اور ساتھ ساتھ ڈی جی ہیں ڈائریکٹریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب کے۔ انہوں نے اپنے وسیع تجربات سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے ٹی بی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، اسپیشلی جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اور پنجاب میں ایک بڑی اویئرنیس کمپین بھی وہ لے کے آ رہے ہیں، اور آج ٹی بی کے ڈے کی مناسبت سے بھی انہوں نے اپنا میسیج دیا، اور اس حوالے سے واک بھی وہ منعقد کر رہے ہیں۔ تو جناب ہیلتھ آج کے اس پروگرام میں ینگ بیٹس میں ایف ایم سے زندگی میں میرا اور اب تک کا اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر مانڈا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔